अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीम अलिफ शेख मुआविन मुअल्लिम ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर ज़िला उस्मानाबाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू कुमार भारती की 10वीं जमात की किताब से सबक नंबर 1, जिसे निसाबी इदारे ने पेश किया है, इस सबक का उन्वान है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु। आइए ये सबक हम आपके सामने पेश करते हैं। इससे पहले कि हम मतन पढ़ें, पहली बात के उन्वान से कुछ बातें आपके सामने हाजिर किए देते हैं। दुनिया में मबऊस तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ज़ीलत हासिल है, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को उम्मत में अज़मत व रफ़अत हासिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तक़लीद करने की भी अपनी उम्मत को तलक़ीन की है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहते थे। इन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की खातिर और हक़ की तलाश के लिए बरसों सऊबतें बर्दाश्त की। बिलआखिर ईरान से मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाए और आखिर दम तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। ज़ैल के सबक में उनके हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने ये पहली बात के उन्वान से जो एक पैराग्राफ आपके सामने पेश किया है, उसका मतन हमें ये बता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों में जैसी फजीलत हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, उसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में सहाबा को वही फजीलत हासिल है तमाम उम्मत पर। लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया जिसका खुलासा ये है कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिस किसी एक की इक्तिदा कर लो कामयाब हो जाओगे। ये खिताब उम्मत के लिए, उम्मत के तमाम अफराद के लिए हमारे नबी का है कि ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम मेरे सहाबा में से किसी एक की भी पैरवी अगर कर लोगे तो फलाह तक पहुँच जाओगे, कामयाब हो जाओगे। यानी जिस तरह इंसान पुराने ज़माने में अपनी मंजिलों को तलाश करने के लिए सितारों के ज़रिए सिमत तय करके सफ़र किया करता था, उसी तरह हमारे नबी अपने सहाबा के बारे में फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा को देखो और उनके जैसी ज़िंदगी जियो तो यकीनन तुम भी फलाह तक पहुँच जाओगे, यानी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। उन्हीं सहाबा में एक चोटी के सहाबी जिनका नाम यहाँ पर फरमाया गया, जो सबक का उन्वान है, जिनकी शख्सियत के बारे में जो कि हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इनकी हालात ज़िंदगी और इनकी कुर्बानियाँ और हक़ की तलाश में इनकी तड़प और जुस्तजू, इन्हीं हालात को जो है इस सबक के अंदर बयान किया गया है। लिहाजा तलबा, आइए इस सबक का मतन लफ्ज़ ब लफ्ज़ हम आपके सामने हाजिर किए देते हैं। अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हमेशा हक़ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। उनकी इस्तिक़ामत और साबित कदमी में उस राह के मसाइल कभी भी मानिअ नहीं होते और वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, न माल व मता की फ़िक्र, ऐश व आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है, न सहराओं और पहाड़ों में घबराता है। उन्हें धुन रहती है तो बस तलाश हक़ की। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। हक़ को पाने के लिए उन्होंने जो परेशानियां बर्दाश्त की, उनका जिक्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की सीरत पर लिखी हुई मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है। ईरान कदीम ज़माने ही से इल्म हुनर का मरकज़ रहा है। इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फ़ुन नहार पर भी न पहुंचा होगा कि वहाँ की तहज़ीब व माशरत के चर्चे आम होने लगे थे। मजूसियों ने ज़रतश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर उठा न रखी थी।
دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہیں عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ عزیز طلبہ، یہ 2 چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے ایسے برگزیدہ بندوں کو پیدا کیا ہے جو اپنی زندگی بھر حق کو تلاشنے کی تگودو میں لگے رہے، حق کی جستجو میں، سچائی کی جستجو میں اور اپنے رب کو پانے کی جستجو میں پوری زندگی جو ہے پھرتے رہے، اور کئی مصیبتیں اور پریشانیاں ان کی راہوں میں آئیں، لیکن ان پریشانی اور مصیبتوں سے نہ گھبراتے ہوئے ہر عیش و آرام اور لذت کو چھوڑ کر حق اور صداقت کو پانے اور اسے حاصل کرنے کی جستجو میں اپنی زندگی لگا دی۔ انہی کی سی کیفیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بھی شخصیت میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ ایران کے رہنے والے تھے۔ اب ایران میں کہاں کے تھے اگلے پیراگراف میں اس کا ذکر ملے گا، لیکن اس وقت جس علاقے کے یہ رہنے والے تھے اس علاقے کی کیفیت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ایران جو ہے پرانے زمانے ہی سے علم اور ہنر کا جو ہے مرکز رہا ہے، اور انسان کی تہذیب اور تمدن اس وقت جو ہے عروج پر ابھی نہیں پہنچی تھی، ابھی ترقی کر رہی تھی دھیرے دھیرے، لیکن چرچے اس کے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہاں پر مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں بہت زیادہ جو ہے زور مارا تھا۔ مجوسیوں کا جو مذہب ہوتا ہے آگ کی پرستش اور عبادت کرنا، مجوسی اسی کو کہتے ہیں، اور ان کے مذہب کا نام زرتشتی مذہب کہلاتا ہے۔ لہٰذا اس مذہب کو خوب جو ہے پرچار کے ذریعے سے اور تشہیر کے ذریعے سے اور تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کا کام وہاں کے مجوسیوں نے جو ہے کیا تھا۔ دنیا کی اولین حکومت بھی اسی ایران میں قائم ہوئی تھی، جس کا عرصہ اور جس کا وقت بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ 7ویں صدی عیسوی، فی الحال جو ہے 21ویں صدی چل رہی ہے، تو آج سے 14 صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ایران کے اندر جو ہے ساسانی حکومت کے اندر جو ہے بہت زیادہ بدلاؤ آ رہا تھا، اور کئی جو ہے نئے تجربات سیاست کے اندر کیے جا رہے تھے، اور وہاں پر فوجی نظام کو بھی ترقی دی جا رہی تھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان حالات کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے بڑے ہو رہے تھے۔ اب آئیے اگلا پیراگراف ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد یوزخشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام معاویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھیت میں جانے کے بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری رودات اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اب اس پیراگراف کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جو باپ تھے یوزخشان بن مرسلان، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ اصفہان نام کا علاقہ ہے، اس علاقے کے رہنے والے تھے، اور اس علاقے میں بھی ایک گاؤں ہے جس کا نام جیان بتایا گیا ہے۔ وہاں کے ایک بڑے زمیندار تھے، اور کسی مصلحت کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری رہی ہوگی، یا کوئی کاروباری جو ہے سلسلہ رہا ہوگا، یا کسی وجہ سے کوئی فیصلہ جو ہے اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ جیان کو ترک کر کے ہرمز چلے گئے۔ ہرمز ایک علاقہ ہے یا ایک بستی ہے جہاں پر وہ آپ جو ہے ان کے والد یوزخشان بن مرسلان وہاں چلے گئے، اور اسی گاؤں میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اور ان کے باپ نے جو نام رکھا وہ معاویہ بتایا گیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باپ نے ان کا نام معاویہ رکھا، اور بہت زیادہ پیار کرتا تھا باپ ان کا اپنے اس بچے سے، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، اس لیے بہت زیادہ خیال بھی رکھتا تھا۔ اور کم عمری ہی میں مجوسیت کی پوری تعلیم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ سے ان کو ایک بڑی ذمہ داری، یعنی
ان کے آتش کدے کے داروغے کی ذمہ داری، داروغہ ان کو بنایا گیا، لہٰذا ایک بڑی ذمہ داری کم عمری ہی میں ان کو دی گئی۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کیفیت کچھ اور تھی، وہ جو ہے اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے، لہٰذا ان کے دل کے اندر بہت ساری شکوک و شبہات ان کے دل کے اندر جو ہے ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ذکر ہوا ہے یہاں پر کہ کسی وجہ سے کھیت میں بھیجا ہے اپنے باپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، اور کھیت میں جانے سے پہلے راستے میں جو ہے ایک جو وہاں پر گرجا پڑتا تھا جس کو چرچ کہتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس چرچ کو دیکھ کر اس کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ دیکھا جو کہ مجوسیت سے بالکل مختلف تھا، لہٰذا آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، تو دن بھر جو ہے آپ اسی جو ہے گرجا کے اندر رہے اور عبادتوں کے طریقوں کو دیکھتے رہے اور بہت متاثر بھی ہوئے، اور دیر رات جب گھر کو لوٹے ہیں تو پوری رودات دن بھر کے اپنے باپ کو جب سنائی تو باپ بڑا غصہ ہوا، برہم ہو گیا، اور غصہ ہو کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بیڑیوں میں اس نے جکڑ دیا۔ اگلا پیراگراف دیکھیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے، وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا، عموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کیں۔ بالآخر عموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا، وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا، اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے، تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی کہ جس وقت جو ہے ان کا باپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باپ ان کو قید کیے ہوئے تھا اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، تو کسی طرح ان بیڑیوں کو چھڑا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عیسائیت کے پادریوں سے جا ملے۔ پادری کہتے ہیں عیسائیت کے عالم لوگوں کو، متولی جو ہوتے ہیں گرجا گھروں کے اور جو دین کی باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں انہیں پادری کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وہاں پر جا کر ان سے ملے اور مختلف جگہوں پر ان کو جو ہے در در بھٹکنا پڑا پادریوں کی تعلیمات اور عیسائیت کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے۔ یکے بعد دیگرے جو ہے چلتے آپ پہلے شام پہنچتے ہیں، اصفہان سے شام سیریا کو کہا جاتا ہے، پھر نینوا اور پھر عموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے کئی راہبوں سے جو ہے علم اور فیض کی باتیں جو ہے سیکھتے رہتے ہیں۔ ایک آخر میں جو ہے راہب تھا عموریہ کا راہب، چلتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سینکڑوں میل سفر کر کے عموریہ پہنچے اور وہاں پر اس کی خدمت میں ایک راہب کی خدمت میں جو ہے انہوں نے وقت گزارا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا کہ عنقریب اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا، وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا، یعنی ایک نبی آنے والے ہیں۔ اب دنیا کے اندر حق پرست کوئی فرد بچا ہوا نہیں ہے اور اب اس نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کر آئے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اور اس نبی کی نشانیاں اس نے بتائی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں بتائی اور بھی بہت ساری باتیں بتائی، اور اس نے کہا کہ تم کھجوروں والی سرزمین کی طرف چلے جاؤ جہاں پہ کھجور کے باغات جو ہے بڑی کثرت سے پائے جاتے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کے بارے میں جب لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ عرب کی سرزمین جہاں پر کھجوروں والا علاقہ پایا جاتا ہے جو کہ مدینہ ہے دراصل، لہٰذا اس وقت اس شہر کو مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے یثرب کا پتہ بتایا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے لیے بڑی مصیبتیں اور مشکلوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا پیراگراف اور اگلا حصہ اس سبق کا
ہم اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔